back to the show. I think आप patiently wait कर रहे थे during the break and I'll take the next caller. Hello? Hello? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बात कर रहे हैं जी? जी बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए, फिर टीवी पे से। मेरा जवाब सुन लीजिए प्लीज़। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे 3 बच्चे आए थे 2 साल पहले इंडेक्सनेट पे। तो एक बच्चा अंडर 18 है, तो 2 ओवर 18 है। तो मैंने पूछना था कि एक मैंने वकील से पूछा था, वो कहते थे 2 साल के बाद 18 साल से जो कम है उसका हो जाएगा सिटीजन या पासपोर्ट, और बाकी जो है उनका 3 साल बाद होगा। तो दूसरे एक वकील से पूछा, वो कहते हैं नहीं, सबका 3 साल के बाद होगा। तो प्लीज़ आप मुझे ये बता सकते हैं कि अंडर 18 और ओवर 18 का कितना पीरियड है, और क्या क्या मतलब कब होगा इनका? ऑलराइट, और कोई सवाल आपका? और जी कोई सवाल नहीं है, इस सवाल में अंडर 18 और ओवर 18 का। ऑलराइट, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर जो है मई में 3 साल हो जाएंगे इनको। ठीक, थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक बात आती है रजिस्ट्रेशन की, तो वो सेक्शन 3 के तहत क्वालिफाइंग पीरियड 3 ईयर भी है सेक्शन 3 के तहत, जिस पे उनकी डिस्क्रेशन होती है। सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक चीज़ मुझसे चेक कर लें, बिकॉज जो रजिस्ट्रेशन होती है वो छोटे बच्चों की होती है जिनकी एज 18 साल से कम हो। आया अब उनमें से एक की एज 18 से ऊपर होगी है, तो वो शायद वो नेशनलाइजेशन की तरफ उसको डाल दे, जिसमें उसको फिर पूरा नेशनलाइजेशन का क्वालिफाइंग पीरियड पूरा करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने वो पॉलिसी अभी तक पढ़ी नहीं है, अभी मैंने टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है उस पॉलिसी के बारे में, तो मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता जो आपको गलत तरफ गाइड करते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझसे बाद में रब्ता कर लें तो मैं आराम से सुकून से वो पॉलिसी पढ़ के आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। महद बात कर रहा हूँ लंदन से सर। सॉरी, आपने आहद नाम अपना नाम बताया? महद। महद जी, महद बोलें। जी मेरा क्वेश्चन था, मैं इस कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ करंटली, और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है अप्रैल 2017 में, और मेरी वाइफ मेरी डिपेंडेंट वीज़े पे है। अब मेरी वाइफ एक्चुअली ट्राई कर रही है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, आई मीन कैश लेटर दे देती है, तो मेरे ख्याल से उन्हें बैक होम जाके अप्लाई करना पड़ेगा जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो बैक होम जाती हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो क्या वो अप्रैल से पहले पहले वो करंट वीज़ा जो उनका डिपेंडेंट है उस पर वो वापस आ सकती हैं, या वो भी उनका वीज़ा एक्सपायर कर देंगे, वो मतलब ख़त्म कर देंगे उसे? ओके, थैंक यू महद। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो टेक्निकली उनका पुराना वीज़ा वैलिड रहना चाहिए, अनलेस वो उस पर लाइन लगा दें, जो कि उनको नहीं लगानी चाहिए। लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले रहा, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो वापस जाके अप्लाई करने की कोशिश करती हैं एज़ ए मेन एप्लीकेंट, और किसी वजह से अगर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, तो जो डिपेंडेंट वीज़ा उन पर ऑलरेडी लगा है वो वैलिड रहना चाहिए। हाँ, अगर होम ऑफिस एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर किसी वजह से उस पर लाइन लगा दे, क्या कि इसको भी हम कैंसिल करते हैं, तो फिर आपको उनके साथ केस उठाना पड़ेगा कि क्यों आपने ये वीज़ा कैंसिल किया, बिकॉज हमने तो कैटेगरी चेंज करने की कोशिश की, और अगर आपने कैटेगरी चेंज के ऊपर हमें वीज़ा नहीं दिया तो पुरानी कैटेगरी रहनी चाहिए। सिंपल एज दैट। सो इन सिंपलर वर्ड्स, पुराना वीज़ा कटेल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से होम ऑफिस वाले उस पर लाइन लगा देते हैं तो फिर आपको उस चीज़ के ऊपर उनको चैलेंज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई सवाल मेरा ये है कि मेरे पिल आउट हुए तकरीबन, मुझे सिर्फ पूछना आपसे 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ऊपर हो गया मेरा, और ये मेरा एप्लीकेशन थी। मेरी पिल आउट हो गई है, 2 महीने से ऊपर हो गया, मुझे अभी तक कोई वीज़ा वगैरह नहीं मिला, या होम ऑफिस से मेरे वकील ने 6 भी किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि मैंने जब एप्लीकेशन की थी उस वक्त उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट भी लिए थे, अभी दोबारा मुझे फिंगरप्रिंट के लिए लेटर भेजेंगे, या मुझे ये पूछना है, प्लीज़ ये बताइएगा। थैंक यू भाई। लेकिन जहाँ तक बात है कि आपकी अपील अलाउ हुई, मुबारक हो आपको। 2 महीने तो बड़ा कम टाइम है, थोड़ा टाइम वो लगाते हैं, लेकिन एक उनका ख़ास डिपार्टमेंट है जिसको अगर आप उसको पोस्ट अपील डिटर्मिनेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, अगर आप उसको कांटेक्ट करें तो थोड़ा आपका केस जल्दी प्रोसेस हो जाएगा कि वो आपको कार्ड इशू कर दें। तो उसकी डिटेल डिपार्टमेंट की आपके लॉयर के पास होनी चाहिए। अगर आपके लॉयर के पास उस डिपार्टमेंट की डिटेल नहीं, आप प्लीज़ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर लें ब्रेक के दौरान, और आप मुझसे रब्ता करें
تو میں آپ کو وہ ڈیٹیلز دے دوں گا. آپ ان کو خط لکھیں اپنی اپیل کے بارے میں, اینڈ دین ہوپ فلی دے ول ٹیک ایکشن. جہاں تک فنگر پرنٹ کی بات ہے, نہیں ان کو دوبارہ نہیں لینا چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے پرانے فنگر پرنٹس گم ہو گئے ہیں سسٹم سے تو دے مے آسک یو ٹو ٹیک اگین, لیکن وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اپیل الاؤ ہو گئی ہے, اینڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ. لیکن جنرلی پریکٹس کے اندر وہ دوبارہ فنگر پرنٹس نہیں لیتے. پرانے فنگر پرنٹس جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں دے آر گڈ انف. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی. سر 2.5 سال کی ڈسکشن ملی تھی ہم کو پرائیویٹ لائف کی بیسس پہ, ابھی ایکسپائر ہونے پہ آ رہی ہے, تو اس کے لیے کون سا فارم یوز کریں ایکسٹینشن کے لیے, اور کیا یہ میں پرائیویٹ کر سکتا ہوں کہ سولسٹر کے ذریعے کرنا پڑے گا؟ بڑی مہربانی سر. دیکھیں پہلی بات ہے کہ وہ ڈسکریشنری نہیں, آپ کو جو پرائیویٹ لائف کے تحت ملا, بیکاز 2012 کے بعد انہوں نے ڈسکریشنری لیوز دینی چھوڑ دی تھی, وہ 3 سال کی ہوتی تھی. اب آپ کو پرائیویٹ لائف کے تحت 2.5 سال کا ویزا ملا ہے. تو جب آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں, آپ رکھتے ہیں فون اور ٹی وی پہ سن لیں, نو پرابلم, ایزی رہے گا ساروں کے لیے. تھینک یو. جہاں تک بات آتی ہے اپلیکیشن کی, وہ FLR-FP یعنی کہ فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف اپلیکیشن ہے جو آپ ڈالیں گے ایکسٹینشن کے لیے. اور بالکل آپ کو کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. آپ بے شک خود اپلیکیشن بھر کے ڈال دیں, نو بگ پرابلم. لوگ زیادہ تر لیگل ریپرزنٹیشن اس لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ ہیڈک نہیں لینا چاہتے فارم فلنگ کی, کاغذات جمع کرنے کی, اور بس لوگوں کو تسلی چاہیے ہوتی ہے کہ جی یہ کاغذات ہیں, آپ بتا دیں تو ہم اکٹھے کر لیں گے اور آپ پھر جمع کرا دیں. تو وہ آپ کی اپنی پریفرنس ہے, کہیں بھی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ لائر یوز کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. آپ خود بھی بھر کے بیچ سکتے ہیں اف یو تھنک کہ یو آر ایبل اور آپ کو سمجھ بھی آتی ہے ان ساری باتوں کی, دین از نو پرابلم, آپ خود بھیج دیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. مومین بات کر رہا ہوں سر. میں سوری کون بات کر رہا ہے سر؟ میں مومین بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی موئن بولیں بھائی. سر سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہے, اپنے شوہر کو پاکستان سے بلانا چاہتی ہیں. وہ ابھی جو ہیں کہتی ہیں. سوری آپ کی آواز کٹ گئی, کیا کرتی ہیں وہ؟ اصل میں اپنے انکل کے گھر پہ رہتی ہیں. اصل میں کس کے گھر میں؟ میری بیٹی اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بلانا چاہتی ہے UK کے اندر. اور میری بیٹی میں پہلی بات آپ کی سمجھ گیا, مبارک ہو آپ کا, آپ کی بیٹی اپنے ہسبینڈ کو بلانا چاہتی ہے. بعد میں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. سر وہ انکل کے گھر رہتی ہیں. وہ آپ جب بھی بولتے ہیں کوئی کنیکشن میں خرابی آتی ہے, آپ نے دوبارہ ریپیٹ کری جو بھی سینٹنس بولا ہے. وہ اپنے انکل کے گھر رہتی ہیں, تو ان کو اپنے ڈاکومنٹ کیا کیا لگانا پڑے گا مطلب اس میں؟ اوکے 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 اوکے, تھینک یو تھینک یو. دیکھیں جب آپ کسی کو اسپاؤس ویزے پہ آپ بلانا چاہتے ہیں, مینلی جو ریکوائرمنٹ ہے, نمبر 1, میں پوری لسٹ اور ڈاکومنٹ کی نہیں دے سکتا, بہت ڈیٹیل لسٹ ہے, لیکن موٹا موٹا آپ کو بتاؤں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 فائنینشیل ریکوائرمنٹ, اس میں بڑی اسپیسیفک لسٹ ہے کہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ میں آپ نے کیا پرووائڈ کرنا ہے. اگر آپ سیلریڈ ہیں اسپیسیفک لسٹ ہے, آپ سیلف امپلائڈ ہیں ایک اور اسپیسیفک لسٹ ہے, اگر آپ لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں کوئی اور لسٹ ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ڈپینڈنگ آن کہ ان کی امپلائمنٹ کس طرح کی ایک اسپیسیفک لسٹ ہے, وہ آپ بعد میں کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو دے دوں گا. بٹ ایک تو موٹا موٹا فائنینشیل ریکوائرمنٹ. پھر آ جاتے ہیں جو آپ کے جو اسپاؤس ہیں انہوں نے انگلش ٹیسٹ دینا ہے اور اپنا TB ٹیسٹ دینا ہے. پھر آ جاتے ہیں ریلیشن شپ کے اوپر, کیونکہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ امیجیٹلی شادی کے بعد اپلائی کریں ہیں تو پھر تو تصویریں شادی وادی کی لگائیں, لیکن اگر تھوڑے ٹائم بعد کریں, موسٹلی 6-7 مہینے کے بعد, دین بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنا زیادہ کانٹیکٹ جو آپ کی ریلیشن شپ سبسسٹنگ ہے وہ پروف کرنے کے لیے, اور اگر آپ نے اور ٹرپس مارے ہیں, پیسے بھجوائے نہیں بھجوائے, کارڈز ہیں, آپ نے ویب چیٹ کیا, اسکائپ کیا, وہ سارا ساتھ لگانے کی کوشش کریں. اور جہاں تک پراپرٹی کی بات ہے, اگر ایکسکلوسیولی رینٹل ایگریمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ایڈوائزبل ہے کہ آپ ہوم انسپیکشن رپورٹ ساتھ لگائیں, جو کہ کوئی بھی اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو پروڈیوس کر کے دے دے گا. کیونکہ وہ گھر میں اپنے انکل کے ساتھ رہتی ہیں تو بہتر ہے وہ ہوم انسپیکشن رپورٹ لگا لیں, جو یہ کنفرم کرتی ہے کہ ود دی ایڈیشن آف دی ہسبینڈ اوور کراؤڈ نہیں ہوگا گھر. اور ظاہری بات ہے کیونکہ اگر انکل گھر کے اونر ہیں تو بہتر ہے انکل کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ ہو کہ یہ جو ہے لڑکی کا ہسبینڈ یہ اس گھر میں آ کے رہ سکتا ہے, کوئی ان کو پرابلم نہیں. تو یہ موٹی موٹی لسٹ ہے, اگر میں کچھ بھول گیا ہوں تو آئی ایم سوری, بیکاز ظاہری بات ہے آن ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے پوری لسٹ یاد نہیں ہے. تو اگر آپ بعد میں کانٹیکٹ کر لیں تو میں آپ کو اسپیسیفکلی لسٹ دے دوں گا. بٹ
مینلی آپ کا میرے خیال سے یہ انڈائریکٹلی پوچھنے کا مطلب تھا کہ اگر گھر ان کے نام پہ نہیں ہے تو کیا چیز کی ضرورت ہے، پھر ہوم انسپیکشن رپورٹ کی. تھینک یو سو مچ معین آپ کے کال کی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبد الواحد بات کر رہا ہوں برمی گاؤں سے. جی یہ ایک کوشچن پتا کرنا تھا، آپ سے پوچھنا تھا. یہ میرے بیٹے ایک بیٹی اور بیٹا جو ہے نا آئے تھے پاکستان سے 2012 میں آئے تھے دسمبر میں. تو ان کی انڈیفینڈنٹ وہاں سے انہوں نے لگا دی تھی پاکستان سے ہی. تو اب ان کو ادھر سے کارڈ بھی ایشو ہو گیا. ایک بچی میرے ساتھ آئی تھی، اس کا بھی میرے ساتھ انڈیفینڈنٹ لگ گیا تھا. کیا آپ ان کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی سر. دیکھیں جو نیشنلٹی کی بات ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ایج کیا ہے. پہلی بات ایک تو یہ نیشنلٹی میں ہے لا بیچ میں سیکشن 3 کا کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک نیشنلٹی لگا رہا ہے تو بچے کی بھی ساتھ اپلائی کر سکتا ہے. ادروائز اگر کی عمر ان کی 18 سے اوپر ہے تو نارملی کوالیفائنگ پیریڈ پورا کرنا پڑتا ہے جو کہ 5 سال کا ہوتا ہے. تو اگر وہ ریزیڈنسی ان کی اگر 18 سے اوپر ایج یا 5 سال ہو جائے تو پھر وہ نیشنلٹی نہیں نیشنلائزیشن اپلائی کرتے ہیں اور وہ اپروو ہو جائے تو پھر وہ اوتھ لیتے ہیں اور پھر آف کورس برٹش نیشنل بن جاتے ہیں اور پاسپورٹ لیتے ہیں. تو مجھے ایج ان کی نہیں پتہ، لیکن اگر 18 سے اوپر ہے تو نیشنلائزیشن پروسیس ہوگا. اور نیشنلائزیشن پروسیس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ کوالیفائنگ پیریڈ آپ کا پورا ہو جو پھر 5 ایئر ہوتا ہے. اور اگر کسی نے برٹش سے شادی کی ہوئی ہے تو 3 ایئر ہے، ادروائز 5 ایئرز ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میرا یہ سوال تھا کہ میں یہاں پہ تقریباً 9 سال پہلے آیا تھا. میرے بچے بھی تھے چھوٹے یہاں پہ، مگر وہ کچھ وکیل کی غلطیوں کی وجہ سے وہ 7 ایئر میں بھی نہیں ڈال سکے. اس کے بعد پھر ہم نے لاسٹ ایئر اسائلم ڈالا تو وہ بچوں کا الگ ڈلا ہے اور بچوں کو انہوں نے کیا ہے کہ اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا تھا تو انہوں نے جوڈیشنل ریویو ڈالا ہے. اچھا ہم نے سر وہ ہماری اپیل انہوں نے سیکنڈ انٹرویو میں وہ کر دیا تھا کیس ہمارا ریفیوز، مگر ہمیں اپیل کا چانس دیا تھا اور میری فل ہیئرنگ جنوری کی لاسٹ ویک میں ہے سر. تو یہ پوچھنا تھا سر اس کے بعد اگر جیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو جج ہوتے ہیں وہ بھی ہوم آفس کے ہی فیور کرتے ہیں، تو اگر جیسے وہاں پہ مجھے ریفیوز کریں گے یا تو اس کے بعد بھی کوئی اپیل کا چانس ملے گا یا پھر سر مطلب میرا کیس ختم ہو جائے گا؟ اگر پلیز آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا سر. اور آپ سے کیسے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے سر؟ مجھ سے آپ نے بولا اوکے تھینک یو. دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ جج ہوم آفس کی فیور لیتا ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ اور پروفیشنل ججز ہیں جو ٹرائبیونل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بیکاز میں خود ایڈوکیسی کرتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بات بالکل نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ہے کہ کچھ جج تھوڑے سخت مساج کے ہوتے ہیں اور اگر آپ کوئی ذرا ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کریں تو دے ڈونٹ ٹیک اینی آف اٹ. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سخت مساج کے ہیں. لیکن یہ بول دینا کہ وہ ہوم آفس کی سائڈ لیتے ہیں امپاسبل. یہ آپ کو جس نے بولا ہے ان کو پھر لاء کا نہیں پتہ، بیکاز دے بڑے پروسیس کے تھرو وہ ججز بنتے ہیں. بہت ہائی انٹیگریٹی ہے ان لوگوں کی. تو یہ مجھے ذرا ضروری تھا کہ میں خود ایڈوکیسی کرتا ہوں آپ کو بتانا کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے آپ اگر فرسٹ ایئر ٹرائبیونل میں جاتے ہیں، آف کورس اگر آپ خدا نخواستہ ہارتے ہیں، مجھے کیس کا میرٹ تو نہیں پتہ تو میں اس پہ نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کے پاس پھر ریویوز ہوتے ہیں. اگر آپ فرسٹ ایئر ٹرائبیونل میں ہاریں، آپ اپر ٹرائبیونل میں پرمیشن کا فرسٹ ایئر ٹرائبیونل میں پہلے پرمیشن کرتے ہیں اپر ٹرائبیونل کے لیے، وہ ختم ہو جائے تو آپ اپر ٹرائبیونل میں ڈائریکٹ پرمیشن کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے تو آپ اپر ٹرائبیونل میں کورٹ آف اپیل کے لیے کرتے ہیں اور پھر کورٹ آف اپیل کے لیے جاتے ہیں. میننگ کہ کافی دروازے ہیں آپ کے لیے، ریمیڈیز اویلیبل ہیں ریویوزڈ اور سبمیشنز کرنے کے لیے. لیکن صرف اس صورت میں اگر ایرر آف لاء ہے تو وہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کیس پڑھنے کے بعد. جہاں تک بات ہے کانٹیکٹ کی، سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بریک سے پہلے ای میل آتی ہے، تو اگر آپ اس پہ اپنا نام اینڈ ٹیلی فون نمبر بھیج دیں تو میں پوری کوشش کروں گا جتنا جلدی ہو سکے آئی گیٹ بیک ٹو یو. تو لیکن اس کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا نام اینڈ ٹیلی فون نمبر ای میل پہ بھیج دیجیے بریک سے پہلے جو آتی ہیں ڈیٹیلس. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میرے 2 سوال ہیں، پہلے آپ سن لینا پھر میں ٹی وی پہ اس کے جواب سنوں گا. بھائی میرے بھائی نے انگلینڈ سے اسپانسر کیا تھا. ادھر میں اکیلا ہوں اور میں ماں کی لک آفٹر کرتا ہوں، تو ماں جاب نہیں کرتی تو ہاؤس وائف ہے. تو میرے والد صاحب ہو چکے ہیں، باقی میرے بہن بھائی یو کے میں. تو بھائی نے اسپانسر کیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ ایک بار چلی گئی تو واپس نہیں آئیں گے. تو دوسرا نمبر ہے کہ میں یورپ میں بزنس کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے کون سے ریکوائرمنٹ چاہیے اور کتنے پیسے کی اسٹیٹمنٹ چاہیے؟ پلیز ایک منٹ بتا دیں. سوری آپ کا یہاں اسٹیٹس کیا ہے؟ میں پاکستان سے ہوں.
نہیں آپ نے ابھی پہلا جو مجھے آپ کا جو سوال ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. پہلا سوال جو مجھے سمجھ آیا آپ کا کہ آپ اپنی مدر کی لک آفٹر کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کوئی ویزا ہو سکتا ہے یعنی. جی. اور سیکنڈ آپ کا سوال آپ یورپ جا رہے ہیں, کون سی کنٹری جا رہے ہیں یورپ میں؟ اسپین میں بزنس کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور رائٹ چلے میں آپ مجھے بتایا جاتا ہے کہ ابھی بریک ہے, پھر پلیز میرا جواب بریک کے بعد سن لیجیے گا. آئی ول بی گریٹفل. تھینک یو سو مچ. جس طرح میں نے ابھی آپ کو عرض کیا بریک آنے لگی ہے, میں آپ سے بریک کے بعد ملتا ہوں. کانٹیکٹ ڈیٹیلز ای میل کی صورت میں آ رہی ہیں. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پلیز اپنا نام اینڈ ٹیلی فون نمبر اس ای میل پہ بھیج دیجیے. نا آل ٹرائی مائی بیسٹ کہ جتنی جلدی ہو سکا آئی گیٹ بیک ٹو یو. اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے بریک کی دوسری طرف. تھینک یو.